बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 23। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, देखें, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा खालिदून। यहाँ तक आज आपने पढ़ना है। आयत नंबर 23 है सूरह बकरा की। आज आयत नंबर 23 सबसे पहले। व इन कुन तुम फी रईबिम, व इन और इन अगर को इन शर्तिया इन शर्त के लिए आता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, अगर तुमने ये काम कर लिया मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, अगर तुमने ये काम कर लिया मैं समझूंगा तुम जीत जाओगे। तो अगर उर्दू के अंदर भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी के अंदर भी शर्त। व इन और अगर कुन तुम हो तुम, काना का क्या मतलब था। तो कुंता तुम थे या तुम हो तुम, फी रईबिम शक में, ये रईब का लफ्ज शुरू में भी आया है। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रईब फी, सूरह बकरा के शुरू में भी आया है, ठीक है, याद रखना। फी रईबिम मिम्मा नज़लना, के इस चीज से कि उतारी हमने अला ऊपर या पर अब्दिना अपने बंदे के, अब नून ना आ गया, अपने बंदे पर। फ़अतू पस ले आओ बिसूरतिन एक सूरत में, मिस्ली ही इसके मिसल या इसकी मानद या इसकी तरह, उर्दू का लफ्ज है। वदउ और पुकारो, अमर कसी गए, वदउ और पुकारो शुहदाकुम शाहिदों अपनों को, यानी अपने गवाहों को। यहाँ शाहिद का मतलब मददगार होगा। शुहदाकुम पुकारो अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला के सिवा, यानी उन लोगों को पुकारो जो तुम अल्लाह के अलावा पूजो, यानी बुत। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपनी बातों में। फ़इल लम तफ़अलू, अब देखें लम आ गया ना, तो तफ़अलू मुजारे का सीगा है, अरूफ अतैन में से आ गया नहीं आ गया, हमजा ता या नून ता, तफ़अलू तफ तफ तफ़अलू। तो ये क्या है, मुजारे का सीगा है। लम तफअलू अब है मुजारे का सीगा, माना किसका देगा, माजी का। अगर पस अगर ना तो ना करोगे तुम, वलन तफअलू और हरगिज ना करोगे तुम, फत्तकुन नारल, फत्तकु अमर का सीगा है, तो बस डरो, तकवा इख्तियार करो, बचो। तकवा कहते हैं उसे कि आप बच जाएं गुनाहों से, बचो। अन नारा आग से, अल्लती जो, इशारा है, अल्लती इशारा है, वो जो, वकूद अन्नासु ईंधन उसका, इंसान, अन्नासु इंसान आदमी, वल हिजारतु और पत्थर। हिजरुन पत्थर को कहते हैं, इसकी जमा हिजारा और पत्थर। उइद्दत लिल काफिरीन तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफरों के लिए। वबश्शिर अल्लज़ीना और खुशखबरी दो, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहाती और काम किए नेक, अमिला का मतलब होता है काम करना, सालिहा यानी नेक अच्छे काम, व अमिलुस्सालिहाती और काम किए अच्छे। अन्न लहुम जन्नातिन, ये के वास्ते उनके बेशतें, जन्नातिन यानी जन बेशत कहते हैं जन्नत को, तजरी चलती हैं जिनके नीचे, दौड़ती हैं जिनके नीचे, मिन तहती अल अनहार नीचे उनके अनहार, नहर की जमा है, नहरें। कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा का असल में कुल्लमा मिला के मुरक्कब लफ्ज है। ये किस लफ्जों से बना है, कुल और माँ से, कुल माँ से, तो मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा कुल्लमा। कुल्लमा का मतलब होता है जब कभी भी, या उर्दू के अंदर आप कहते हैं ना जब भी, यानी जब भी तुम आओगे मैं तुम्हारा इकराम करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, जब भी तुम पढ़ोगे तुम कामयाब हो जाएगा। तो ये कुल्लमा का मतलब होता है जब भी, रुज़िकू उन्हें दिया जाएगा, रिज्क मिनहा उसमें से, मिन समारातिर रिज्का मेवों में से, यानी रिस्क में से, फलों में से। कालू तो वो आगे से कहेंगे, यानी जन्नती लोग आगे से कहेंगे, हाजल्लजी रुज़कना ये तो वही है जो दिए गए थे हमें इससे पहले, यानी दुनिया में। वह उतू और लाए जाएंगे उनके पास, मुतशाबिया एक जैसे फल, वलहुम और उनके लिए, वहाँ फीहा वहाँ, अजवाजुम जोड़े होंगे, बीबियाँ होंगी, मुतहरतुन साफ सुथरी पकीज़ा, वहम फीहा खालिदून और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। देखें जी, मुख्तसर तफसीर समझ लें। आयत नंबर सूरह बकरा की 23 है। इससे पहले, सबसे पहले सूरह बकरा के शुरू में मोमिनीन का जिक्र हुआ है, यानी मुत्तकीन लोग कौन हैं, फिर कुफार का जिक्र हुआ है, फिर मुनाफिकीन का जिक्र भी हुआ है।
پھر اس کے بعد آگے آپ نے اس سے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال کیا کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے بھی۔ اس کے اندر ان آیات کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ اس کے بعد آگے ان آیات میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 23، 24، 25 میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں۔ بہت دلچسپ سبق ہے اگر آج آپ نے غور سے سن لیا۔ قرآن پاک کی فضیلت، اہمیت آپ لوگوں کے دل کے اندر اور زیادہ بڑھے گی اگر آج آپ نے یہ والا سبق سن لیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ایک چیلنج دیا ہے تمام لوگوں کو، اور اس کے اندر جنات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں جب یہ قرآن پاک نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ کتاب پڑھا کرتے تھے تو کافر صرف سن کے، لفظ سن کے ایمان لے آتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن پاک کے لفظوں میں ایسی تاثیر رکھی ہے، جو ان کو سنے گا وہ اس کا ہو کے رہے گا، تاثیر ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کفار قرآن پاک کو سن کے ایمان لے آتے تھے۔ بہرحال، تو جہاں نبی کے ساتھی بنے لوگ، نبی کے دوست بنے، نبی کے ساتھ چلنے والے، ان کی مدد کرنے والے بنے، ان کی اتباع کرنے والے بنے، وہاں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بنے۔ جب وہ قرآن پاک کا جواب نہیں دے سکے، لوگ ان کے سامنے فوج در فوج ایمان لے آتے تھے، ان کو تکلیف ہوئی، تو کافروں نے، اللہ کے نبی کے دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن نبی نے خود بیٹھ کے لکھا ہے، خود بنایا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں افطرا، مفتری، یعنی کہ نبی نے خود قرآن بنایا۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ذہن میں آتا ہے بتاتے جاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہ کفار کا دعویٰ تھا۔ اب اللہ نے یہ چیلنج دیا کفار کو، جب یہ میری بات سنیں گے سمجھیں گے تب آپ ان آیات کی، آیت نمبر 23، 24 کی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے کہا اچھا، تم نے یہ الزام لگایا، تم نے یہ بہتان لگایا اللہ کے نبی پر کہ یہ قرآن پاک ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، ان کا اپنا افطرا کیا ہوا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو کہ یہ نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چلو، تو پھر تمہیں ایک چیلنج ہے، اللہ کی طرف سے تحدی کی جا رہی ہے، یعنی چیلنج دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا، ایک آفرو لے آؤ تم، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک سورت جیسی ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ، اگر نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تم انکار کرتے ہو نا کہ یہ قرآن پاک 30 پارے اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، انکار کرتے ہو اس چیز کا، دعویٰ کرتے ہو، تو اپنی بات میں پکے رہنا، جاؤ اس کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ اچھا، اللہ نے یہ والا چیلنج تو بعد میں دیا یہ آیات میں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اللہ نے دو تین چیلنج، دو تین آیات میں اور دیے، وہ کیا ہیں؟ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے جنات اور انسانوں کی گروہ، اے جماعت انسان اور جنات کی، لاؤ بعشر سور من مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ قرآن پاک کی، 104 تو میں معاف ہیں، 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ، میں مان جاؤں گا کہ یہ نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ نہیں لا سکے کافر، سارے مل کے نہیں لا سکے۔ اور اللہ نے کہا اپنے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جمع کرو، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انسانوں کو جمع کرو، پھر جنات کو بھی جمع کرو، پھر اپنے حیوانات کو بھی جمع کرو، پھر فرشتوں کی بھی مدد لو، تم تب بھی ایسا قرآن پاک نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد جو آیات بعد میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک آیات، یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ نے یہاں بڑے عجیب الفاظ کے، پہلے کیا کہا؟ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ دوسرا چینل کیا دیا؟ چھوڑو قرآن کو، بہت لمبا ہے، تم نہیں لا سکتے، چلو 10 صورتیں ایسی لے آؤ۔ فرمایا وہ بھی نہیں لا سکتے، کیا کرو؟ فَأْتُوا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، غور کریں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ تیر کا جہاں نشان ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو چھوڑو 10 صورتیں میں نہیں لا سکتے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب آپ کو صرف نحو پڑھنے کا ایک فائدہ ابھی نظر آئے گا، پتہ ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے، یہاں دیکھیں بصورت میں، یہاں بصورت میں تا کے نیچے دو زیریں ہیں، اسے کہتے ہیں تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ یہ تنوین تنکیر ہے، یعنی نکرہ، پڑھا تھا نا معرفہ نکرہ، معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، جس طرح مسجد ہے خاص ہے، قائد اعظم ہے خاص ہے،
मोहम्मद है खास है, जैद है खास है, मार्फा। नकरा कहते हैं कोई भी चीज हो। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ आदमी, भाई कौन सा आदमी? कराची वाला, लाहौर वाला, पेशावर वाला, इब्टाबाद वाला, इंडिया वाला, कौन सा? नकरा। कॉमन नाउन जिसे आप कहते हैं आम अल्फाज। तो अल्लाह ने यहां जानबूझ के नकरा लफ्ज लाया है। नकरा कैसे? क्योंकि आखिर में तनवीन है। तनवीन किसकी अलामत होती है? नकरा की। बिसूरतिम। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बड़ी सूरत ले आओ, सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयत वाली, चलो ये ले आओ। नहीं नहीं नहीं। आले इमरान, नहीं नहीं। बड़ी सूरत नहीं लाओ। नकरा का लफ्ज ला के अल्लाह ने ये दावा किया है, छोड़ो कुरान पाक की कोई भी सूरत ले आओ, नकरा है ना। कोई भी सूरत कुरान पाक की ले आओ। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। 3 आयत की सबसे छोटी। अल्लाह कहते तुम वो भी नहीं ला सकते, और तुम दावे क्या कर रहे हो कि ये नबी का कलाम है? नबी का कलाम नहीं है। जुर्रत करो एक छोटी सी सूरत लेकर आओ। सारे कुफार मिले, लेकिन एक छोटी सी सूरत भी नहीं ला सके। और आपको पता है, मक्का के अंदर सुबहान वाइल, ये एक अरबी था, और ये अरबी के अंदर अशार पढ़ा करता था। लोग इसके ऊपर बड़ा फख्र करते थे कि ये अरबी के अंदर बड़ा माहिर है। ऐसे अल्फाज जबान से निकालता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इसकी अरबी कितनी अच्छी है। तो कुफार उसके पास भी गए कि कुरान पाक और नबी सल्लम के मुकाबले में हमें कुछ सूरतें बना के दो, हम भी कह सकें कि ए नबी जी, जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा कुरान है, देखो सुबहान वाइल ने, इतना बड़ा शख्स है, अरबी जानता है, इसने भी एक कुरान लाया है। इतना बड़ा शायर होने के बावजूद, इतनी अरबी में महारत होने के बावजूद, इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी एक छोटी सी आयत भी नहीं ला सका। ये कुरान का मौजज़ा है। अल्लाह ने कुरान की ऐसी हिफाजत की है, जैसे अल्फाज इस कुरान के हैं, खुदा की कसम किसी किताब के अंदर भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। और अरबी का मकूला है ना, अरबी की एक लाइन है, सेंटेंस है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, के बादशाहों का कलाम, यानी जो बादशाहों का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। नहीं समझे? बादशाहों का कलाम, बादशाहों की बातें, वो बातों की भी बादशाह होती हैं। क्यों? जितने बड़े आदमी ने बात कही है वो उतनी बड़ी बात होगी। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह की बात भी सबसे बड़ी है। तो इस आयत का मतलब ये था। अभी आप इसका पस मंजर समझ गए होंगे, तफसीर, कि अल्लाह ने चैलेंज दिया, क्योंकि कुफार का करते थे नबी से, नबी ने अपनी तरफ से बनाया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा? वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और पुकारो अपने गवाहों को, अपने मददगारों को, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके बारे में कहते हो कि ये हमारे क़यामत में मददगार बनेंगे, उन्हें अभी भी अपनी मदद के लिए बुलाओ। फिर कुरान जमा करो। आगे अल्लाह ने कहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात पे सच्चे हो। कुरान पाक के बहुत से मुजज़ात हैं। जिसने कुरान पाक को सुना है वो कुरान पाक पे ईमान लाया है। अच्छा, काफिर ये इल्जाम तो लगाते थे नबी पर, लेकिन काफिर खुद भी मानते थे कि ये नबी का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम। और काफिर भी सुन के लुत्फ और मजे लिया करते थे इस कुरान के। पता है कैसे? कहते हैं कि काफिर छुप कर अल्लाह के नबी का कुरान सुनते थे और बाद में मुखालफत भी करते थे। काफिर जानते थे, काफिर जानते थे कि ये कलाम सच्चा कलाम है। वलीद बिन मुगीरा नबी के दुश्मनों में से बड़ा दुश्मन है, वलीद बिन मुगीरा। उसके बारे में आता है कि वो बहुत बड़ा शायर था, अरबी जानते थे। अरब में वाले, आपको पता है वैसे भी अरबी में बहुत महारत होती है, लेकिन वो अरब वालों का शायर था। लोग उसकी बात को मानते थे। लोगों के अंदर मशहूर खतीब था, मौलवी था उनका। कहते हैं कि जब हज का जमाना आया, इस्लाम तेजी से फैल रहा था। हज का जमाना आया तो काफरों को, जो नबी के दुश्मन थे, उन्होंने कहा कि अभी लोग दूर दराज से हज पर आएंगे, तो ये ना हो कि नबी से उनकी मुलाकात हो जाए, मुसलमान हो जाएं, अल्लाह के नबी की इत्तबा करने वाले बन जाएं। तो क्यों ना जब वो लोग हज पे आए तो हम नबी से पहले आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करें, उनको मिलें, और नबी की बारे में कुछ ऐसी बातें करें ताकि ये नबी के करीब ही ना आ जाए, ताकि ये नबी के करीब ही ना आ सके। तो इसके लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई। उसके अंदर वलीद बिन मुगीरा को भी दावत दी गई कि आप बड़े हैं, सरदार हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, शऊर वाले हैं, आप हमें रास्ता दिखाएंगे कि हम नबी से इन लोगों को कैसे दूर करें कि इनकी मुलाकात ना हो जाए। क्यों? मुलाकात हो गई, कुरान सुनेंगे, नबी का हसीन चेहरा देखेंगे, ईमान ले आएंगे। बहरहाल इजलास मुनक्कद हुआ, बड़े बड़े अक्लमंद लोग, सरदार लोग, चौधरी लोग वहां बैठे। फैसला हुआ जी। अब हर बंदा मशवरा दे रहा है। किसी ने कहा कि चलो हम सारे मिलके उन हाजियों को कहेंगे, बाहर से आने वाले लोगों को कहेंगे कि एक बंदा रहता है जिसका नाम मोहम्मद है,
اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں، معاذ اللہ ہم سارے مل کے ان کو کہیں گے وہ پاگل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ کیا میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کہیں گے لوگوں کو کہ یہ پاگل ہے، اس کے قریب مت جانا، پھر لوگ نہیں جائیں گے، بچ جائیں گے۔ ولید بن مغیرہ کافر تھا، نبی کا دشمن تھا، دیکھیں عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، لیکن فوراً بول اٹھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ کہو گے کہ نبی پاگل ہے؟ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ، نبی کا دشمن، لیکن نبی کے پیٹھ پیچھے یہ اقرار کر رہا ہے کہ نبی پاگل نہیں ہے۔ اور لوگوں، ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں او لوگو، او مکہ کے سرداروں، تم نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ مجنون ہے، پاگل ہے؟ اگر بالفرض مال لوگوں کی ان سے ملاقات ہو گئی، اللہ کی قسم لوگ انہیں سچا اور عقل مند پائیں گے، اور تم سب لوگوں سے زیادہ سمجھدار وہ نبی کو سمجھ لیں گے، لہذا یہ بات ہم نہیں کرتے ناجوز۔ پھر کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یعنی ان پہ جنون طاری ہو جاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ میں اس کا بھی مشورہ نہیں دیتا۔ پھر لوگ مشورے دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، ولید بن مغیرہ انکار ہی کرتا جا رہا ہے۔ آخر میں لوگوں نے تھک کے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ ہم کیا بات کریں کہ لوگ نبی کے قریب نہ جائیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو، جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں اللہ کی قسم وہ سچا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تم ایک کام کرو، تم انہیں کہو ساحر، لوگوں سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، جو ان کا کلام سنتا ہے اس پہ جادو طاری ہوتا ہے، اور لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ یہ بات کی ولید بن مغیرہ۔ دیکھیں اس نے بھی اقرار کیا، کلام بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، نبی کا رب بھی سچا ہے۔ اور اس قرآن کو چھپ چھپ کے کفار سنتے تھے، پتہ ہے کیسے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اس وقت باہر گلیوں میں یہ لائٹ وغیرہ کا انتظام تو نہیں تھا، تو ابو جہل جو نبی کا سب سے بڑا دشمن، اور سفیان جو بعد میں حضرت سفیان بنے، صحابی رسول بنے، اور تیسرا یہی ولید بن مغیرہ، اور بھی بہت سے کافر، یہ رات کو ایک دوسرے سے چھپ کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دیوار سے کان لگا کے قرآن سنتے تھے۔ ایک دن یہ ایسے ہی آئے، اور ابو جہل بھی آئے، یہ بھی آئے، اچھا ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بعد میں ملامت نہ کرے کہ یار نبی کی مخالفت بھی کرتے ہو، چھپ کے اس کا قرآن قرآن بھی سنتے ہو، چھپ کے آئے۔ لیکن سب کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم کیوں آئے، تم کیوں آئے، تم کیوں آئے؟ تو ان سب نے کہا کہ یار اللہ کی قسم ہم بے شک نبی کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن یار جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں نا، بڑی حلاوت، بڑے مٹھاس پن آتی ہے، بڑا میٹھا قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا چلو ٹھیک ہے بھائی اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آج کے بعد آئیں گے نہیں، چونکہ ہو سکتا ہے ہم پہ یہ نبی جادو نہ کر دیں، ہم بھی کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، وعدہ کرے۔ اگلے دن پھر آ گئے، پھر ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی تم کدھر آئے، تم کدھر آئے، تم کدھر آئے؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، آ تو نہیں رہے تھے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن قرآن کی حلاوت ہی ایسی ہے، مٹھاس ہی ایسی ہے، قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے، مقناطیس ہے۔ پھر وعدہ کیا، لیکن تیسرے دن پھر آ گئے، پھر پکا وعدہ کیا کہ آج کے بعد نہیں آتے، تو لوگ کافر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کئی کفار نے قرآن سنا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ چیلنج دیا، یہ زیادہ تفصیل ہو جائے گی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ بھائی پہلے اللہ نے کہا تم ایسا نہ کرو گے، فرمایا ولن تفعلوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کوئی ایک صورت لے آؤ، تو پھر فرمایا اگر نہیں لا سکتے، اللہ نے خود کہا ولن تفعلوا تم نہیں لا سکتے، فاتقوا النار التی، خدا کے لیے اس آگ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب سوال پہ تو یہ اللہ کون سی آگ؟ تو آگے اللہ نے خود جواب دیا وقودها الناس، ایندھن کہتے ہیں انگارے کو، جس ٹرین ریل جس سے چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو پہلا ڈبہ ہوتا ہے وہ ایندھن کا ہوتا ہے، اور ایندھن اس کے اندر استعمال ہوتا ہے تب وہ آگے چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، جس کے کوئلے، وقود الناس، انسانوں کے بنائے جائیں گے، انسان جلیں گے، کوئلہ بنے گا، اس سے آگ بھڑکے گی، والحجارہ، اور پتھر، پتھروں اور انسانوں کا ایندھن ہوگا، یعنی وہ اس کے انگارے ہوں گے، اعدت للکافرین، یہی وہ جہنم ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر آئے گا انسانوں کا ایندھن بنایا جائے، اس سے تو سمجھ آتی ہے جو کافر منافق ہوں گے، پتھروں سے کون سے پتھر مراد ہے؟ تو ان پتھروں سے مراد بت ہیں، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کو اپنا خدا مانتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، ہندو ہیں جو بھی ہے، ان کو اللہ آگ میں ڈالے گا، ان پتھروں کو بھی،
تاکہ اس کے ماننے والے دیکھ لیں، جس کو ساری زندگی ہم نے سجدہ کیا پوجا، آج وہ خود آگ کے اندر پڑا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان اور پتھر آگ کے اندر ہو۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کی باری ہوگی، اب ذرا جو صحابہ ہیں اور قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، جو اس قرآن میں شک نہیں کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ نے کہا نا کہ تمہیں شک ہے، شک ریب اس شک کو کہتے ہیں، عربی میں شک کے لیے شک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ریب دوسرے شک کو کہتے ہیں۔ کس شک کو کہتے ہیں؟ جو ذرا سے شبہ سے بھی زائل ہو جائے، یعنی ذرا سی کوئی بات سنے پھر شک شک نہ رہے، اللہ کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے واسطے بیشتے ہیں جنت ہیں، جنات باغات کو بھی کہتے ہیں، ان کے نیچے ایسے باغات ہوں گے، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی۔ شراب یہاں حرام ہے لیکن جنت کے اندر اللہ کے ہاتھوں سے شراب پلائی جائے گی، ایسی شراب، ختامہ مسکن وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آگے جا کے آپ پڑھیں گے وہ مزاج من تسنیم، یہ ساری شراب کی قسمیں ہیں، خوبصورت شراب ہوگی اور اللہ کی طرف سے مہر شدہ شراب ہوگی۔ آج کس کس کمپنی کی شراب ہے، کس کمپنی کی شراب اوپر نام ہوتا ہے، لیبل ہوتا ہے، ٹکٹ لگا ہوتا ہے، وہ ایسی شراب ہوگی اللہ کا ٹکٹ لگا ہوا ہوگا۔ اور لا یصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ میں آپ جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے، اسی طرح سورہ رحمان میں پڑھیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کہتے ہیں دنیا کی شراب پیو گے، ایک گھونٹ پہ پی لو گے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھو گے۔ شراب پینے کے بعد دنیا میں انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ میری ماں کھڑی ہے، میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، میرا باپ ہے، تمیز نہیں کر سکتا وہ۔ کیوں؟ یہ وہ شراب ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں جو ہم نے شراب تیار کر رکھی ہے وہ ایسی شراب ہے، نہ وہ تمہاری عقل پہ پردہ ڈالے گی، نہ تمہاری آنکھوں پہ، اور نہ تمہاری جسم کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ وہ پی کر تو تمہیں لطف ہی لطف ملے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام گناہوں کی جڑ یہ شراب پینا ہے، چونکہ شراب پی کر ہی طلاق ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی اس نے بیوی کو طلاق دے دی، کیوں دی جی؟ نشے میں تھا۔ کیوں نشہ کیا؟ شراب پی رہی تھی، تو شراب تمام بڑائی ہوئی جڑ۔ شراب پی کے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو تمام گناہوں کی جڑ یہ شراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، چھوٹا سا لفظ ہے، کتنا جامع الفاظ ہے نبی کے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہ جنت کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی لادہ سے ہر چیز کی لادہ لادہ نہریں ہوں گی، اور وہ نہریں جو بہتی ہوئی ہوں گی، تجری یا تجری کہتے ہیں دوڑتی ہوئی۔ اگر پانی رکا ہوا ہو نا تو اس کے اندر خوف ہوتا ہے، یار یہ پتہ نہیں کتنا گہرا ہوگا، یار یہ پتہ نہیں کتنے وقت سے کھڑا ہوگا، اس کے اوپر تو اس کے اوپر مچھر ہوں گے، مکھیاں گری ہوں گی، اس کے اندر اشراط الاس گرے ہوں گے، یار یہ کتنا گندا پانی، اس سے میں نہیں پیتا۔ لیکن جو پانی چل رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس سے پانی پی لوں گا کیونکہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت نہر ہوگی جو چل رہی ہوگی، من تحتی الانہار، ایک نہیں نہریں، جمع کسی گئے، نہریں چل رہی ہوں گی، ہر چیز کی نہر۔ اچھا دوسرا ذکر کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، ایک ایک لفظ کا معنی آپ نے یاد کرنا ہے۔ جب دیے جائیں گے اس میں سے میووں رزق، یعنی میوے پھل دیے جائیں گے جنتیوں کو، مختلف قسم کے، ہر قسم کا پھل ہوگا۔ قالو، تو پتہ ہے جنتی کیا کہیں گے جب جنتیوں کو پھل ملیں گے؟ حاذ الذی، یہ تو وہی، حاذا مانا یہی اشارہ ہے، حاذ الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ اچھا پتہ ہے کیا ہوگا؟ جس طرح ہمارے یہاں دنیا کے اندر سیب ہے، کیلا ہے، امرود ہے، آم ہے، خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، اچھا سٹرابریز ہیں، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں جنت کے اندر بھی ایسے ہوں گے۔ لیکن جب جنتیوں کو سیب، آم، یہ امرود، یہ چیزیں کھانے کو ملیں گی تو پتہ ہے سارے کیا کہیں گے جنتی اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے؟ یہ والا یہ میں آپ کو یہ آیت سمجھا رہا ہوں، رزقنا من قبل، قبل کا معنی پہلے۔ جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، یہ کھانے کی چیزیں تو ہمیں پہلے بھی مل چکی ہیں دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں بھائی ذرا کھا کر تو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہی ہے دنیا والی ریڑی والی جو سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر آتا تھا، یا یہ جنت والا؟ جب آپ وہ انگور کھائیں گے، وہ سیب کھائیں گے، وہ کیلا، وہ آم کھائیں گے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار شکل صورت میں تو ایسا ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت اور دنیا والے میوے اور پھلوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک پیس سیب کا کھائیں گے ذائقہ علیحدہ ہے، دوسرا کھائیں گے علیحدہ علیحدہ ذائقہ۔ یہاں آپ ایک سیب کھائیں تو آپ کہتے ہیں یار بہت اچھا ذائقہ، دوسرا توڑ کے کھائیں گے آپ کہیں گے نہیں یار پہلے والا کھا کے تھوڑا سا دل وہ اچاٹ ہو گیا، اب دوسرا کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں وہاں جتنا کھاؤ گے اور زیادہ مزہ آئے گا۔
تو دنیا اور آخرت کے اندر یہ فرق ہے، اور ہر نعمت ملے گی۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، جب جنتی بیٹھے ہوں گے نا، تو سامنے سے ایک پرندہ اڑ کے جائے گا خوبصورت پروں والا، تو وہ جنتی کہے گا یار کاش اس کا گوشت بنا ہوا آ جائے، جب یہ بات سوچے گا فوراً وہ بنا ہوا پلیٹ میں آ جائے گا، جنتی وہ کھائے گا، اور جب اسے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، یار اس کی ایک ایک بوٹی کے اندر علیحدہ ذائقہ ہے، اور ایک ایک بوٹی کے اندر علیحدہ خوشبو ہے، بڑا ذائقے دار ہے، جب کھائے گا ڈکار آئے گا، ہضم ہو جائے گا، اور وہ پرندے کے اندر دوبارہ گوشت چڑھے گا، دوبارہ روح آئے گی، دوبارہ اڑ کے چلا جائے گا۔ اتنا ایسا ہوگا، ایسی اللہ ہر نعمت دے گا جنت۔ نماز پڑھیں گے سردی میں بڑا مشکل، گرمی میں بڑا مشکل، زکوٰۃ دینا اپنے پیسے کو ایک طرح کا کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بڑا مشکل، تمیز کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل، مسجدیں آباد کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا بڑا مشکل، لیکن میرے بھائی اس مشکل کے بعد بڑی آسانیاں میرے رب نے رکھی ہیں، بہت آسانیاں ہوگی آپ کے لیے جنت میں، ایسی ہیں خود قرآن کہتا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور دیکھنے کو بھائی چھوڑو، کسی دماغ نے سوچی بھی نہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں، اچھا یہ ایک جملہ بڑا مزے کا ہے اس میں، وہ اتو، اور لائے جائیں گے بھی ساتھ متشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ، وہ اتو بھی متشابہ کا مطلب سمجھ لیں، ایک جیسے پھل ان کے پاس لائے جائیں گے، کیا مطلب؟ اب آپ کہیں گے ایک جیسے کھانے کا جنت میں کیا فائدہ؟ پھل شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں گے، ذائقے کے اندر بھی چینج ہوگے، تبدیل ہوگے، اور خوشبو کے اندر بھی تبدیل ہوں گے، دنیا اور آخرت کے اندر آپ کھا کے خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے ہم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کے اندر ضرور لے کے جائے گا۔ پھر اور کیا ملے گا جنتیوں کو؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے نیک بیبیاں ہوں گی، مطہرتن پاک صاف ستھری حوریں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، ایسی جگہ پہ ہوں گی حوریں جب انسان اس جنت کے اندر پاؤں رکھے گا پھر کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں، وَهُمْ فِيهَا داخلون خالدون، ہمیشہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب پاک بیویوں سے کیا مراد ہے؟ حوریں ملیں گی، اور حوریں ایسی، اگر سورج کو انگلی دکھائیں سورج بے نور ہو جائے، سمندر کے اندر اگر اپنا تھوک شامل کریں تو کڑوا نمکین سمندر بھی میٹھا ہو جائے۔ ہماری خواتین اور حوروں کے اندر کیا فرق؟ ہماری خاتون جب گھر کے کچن کے اندر کام کریں گی تو بدبو بھی آئے گی، اور میل کچیل بھی پیدا ہوگی، اگر جوان ہے خوبصورتی ہوگی، تھوڑی عمر جو جو گزرے گی چہرے پہ چھائیاں آئیں گی، مرجھا جائے گا چہرہ، پھر وہ حسن نہیں رہتا، پھر وہ تعریفات کے جو عاشق ایک پل باندھتا ہے پھر وہ چیزیں نہیں رہیں گی، بہت کچھ بدل جائے گا، لیکن حوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حوریں کستوری، زعفران اور عنبر سے اللہ نے بنائی ہیں، خوشبودار، اور 70 جوڑے جنتی، اور اس سے بھی شاید زیادہ، اس کے نیچے سے بھی حور کا جسم انسان کو دور سے نظر آئے گا، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، اتنی پیاری حوریں اللہ ان کو عطا کرے گا، انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا۔ حور مقصورات فی الخیام، آگے جا کے آپ سورہ رحمان میں حوروں کا ذکر پڑھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ حوروں کی جو خادمہ ہیں عورتیں، ان کو انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا، جب خود حور کو ملکہ کو دیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا، اور ایک جنتی کو کئی کئی حوریں ملیں گی، جتنے آپ کے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ اتنی نعمتیں عطا کریں گے۔ لیکن یہ چیز اللہ نے جان بوجھ کے چھپا کے رکھی ہے کہ بھائی پہلے امتحان پاس کرو، پھر آپ کو ٹرافی دی جائے گی، انعام دیا جائے گا، ہدیہ دیا جائے گا، تحفہ دیا جائے گا۔ اچھا میں یہاں ایک بات کروں، بعض خواتین کے ذہنوں کے، اچھا مجھ پہ کئی خواتین نے یہ سوال بھی کیا، اور یہ عورتیں سوچتی بھی ہیں کہ کیا ہمارے خاوند کل چل کے ہمارے سامنے حوروں کے پاس بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ہم سے وہاں بات نہیں کریں گے، اور اللہ نے حوروں کو اتنا عظمت والا، بلند درجے والا، خوبصورت بنایا، ہمارا کیا ہوگا وہاں؟ نہیں، سنو، دنیا کی عورت حور سے بھی زیادہ افضل ہے، دنیا کی جو ہماری خواتین ہیں مسلمان، یہ حوروں سے بھی زیادہ اللہ ان کو حسن دے گا، زیادہ خوشبودار اللہ ان کو بنائے گا، زیادہ مرد کے لیے اٹریکٹیو اللہ ان کو بنائے گا، اور حوروں کا مقابلہ جب عام مومنہ عورت، مسلمان عورت سے ہوگا تو یہ ایک دوسرے سے باتیں کرے گی، حوریں کہیں گی ہم زعفران عنبر کستورے سے بنی اور اتنی صاف ستھری، تم سے زیادہ خوبصورت، لیکن اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت کر دیا حالانکہ تم مٹی سے بنی ہو۔ حیض و نفاس عورت کے ساتھ خاص ہے، ماہواری، یہ جتنی چیزیں عورت کے ساتھ خاص ہیں، تو حالانکہ دیکھا جائے حوروں کے مقابلے میں ہماری خواتین کے اندر عیب ہے، نقص ہے،
لیکن اللہ وہاں جا کے ان تمام چیزوں کو ان عورتوں سے ختم کر دے گا حوروں کے مقابلے میں. جب حوریں یہ سوال کریں گی تمہیں یہ درجہ کیسے ملا، اب پتہ ہے مسلمان عورت آگے سے کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہم دنیا میں نمازیں بھی پڑھا کرتی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے دنیا میں مشقتیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو تیار کیا، ہم اپنے گھر کا کام کیا، ہم اپنے خاوند کی تعریف کی، ہم نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی، ہم نے اس کا کہا مانا، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہم نے خود قرآن پڑھا، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کیا، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم نے قربانی کی، ہم نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی، ہم نے کسی کا گھر نہیں توڑا، ہم نے محلے کے اندر خاندان کے اندر فتنہ فساد نہیں کیا، ہم نے یہ ساری مشقتیں اس لیے اٹھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج ان تمام مشقتوں کے بعد اللہ نے ہمیں تم حوروں سے زیادہ اللہ نے ہمیں تمہیں فضیلت عطا کر دی ہے. تو یہ عورتیں دنیا میں کہیں گی دنیا والی عورتیں، اس لیے ان عورتوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ آپ کو حوروں سے زیادہ افضل بنائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے. تو اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا کہ حوروں سے زیادہ افضل ہماری خواتین ہیں، بشرطے کہ یہ مومنہ ہو، ایمان والی ہو. اور عورتوں کے لیے مردوں سے زیادہ آسان ہے دین کا کام کرنا. کیسے؟ دیکھیں عید کی نماز مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ عید کی نماز مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کا کیا سمجھ کیا جواب ہے؟ اس لیے اللہ نے عورتوں کے ذمہ لگایا ہے تم عیدگاہ مت جاؤ، مسجد مت جاؤ، تم ایک کام کرو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ دادا کو کپڑے نلا دلا کے غسل کرا کے تیار کر کے خوشبو لگا کے بھیجو. نماز وہ پڑھیں گے، اللہ ان کا ثواب تمہیں بھی دے گا کیونکہ ان کو تیار کرنے والی تم ہو. عورتیں ہماری بات نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں بھائی عید میں تم لوگوں کو تیار کروں اپنا کیا ہوگا؟ بھائی سمجھو، دین پڑھو کہ سمجھ آئے گا. تم یہ کام کر رہی ہو اللہ تمہیں عید کا ثواب دے گا، وہ بیچارہ چل کے جائے گا عیدگاہ میں. اور اس لیے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے نفل نماز نفلی ذکر کرنے سے افضل ہے کہ عورت اپنے گھر کا کام کرے، جھاڑو پوجا کرے، برتن دھوئے. یہ اس کو نفلی سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، نفل سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے آج کا یہ سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تمام آیات اور صرف کا سبق آپ نے یاد کرنا ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے. ابھی بیٹری ختم ہونے والی ہے اس کی، تو جس کا کوئی سوال ہو وہ مجھے گروپ کے اندر بھی کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. یہاں تک تمام لفظی اور با محاورہ ترجمہ تمام ساتھی یاد کر لیں. جزاک اللہ خیرہ. آج 23 آیات آپ کی مکمل ہو چکی ہیں.